अस्सलाम वालेकुम मैंने वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। सुबह शो के आगाज़ में सबसे पहले हम ज़रा मौसम की बात कर लें। सो राइट नाउ अगर हम टेम्परेचर की बात करें, इट्स 21 डिग्री सेंटीग्रेड और लाहौर का जो मौसम है वो सुबह के औकात में और रात के औकात में काफ़ी ज़्यादा खुशगवार होता है। दोपहर को आपको ज़रा गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस होती है। गर्मी जो है वो अपने जोबन पर होती है अगर मैं कहूँ दोपहर के औकात में। लेकिन ये वैसे हम वाज़ह तब्दीली देख रहे हैं वेदर में, लेकिन बारिश का सबको इंतज़ार होता है और बारिश का मुझे भी बहुत इंतज़ार होता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो ऐसे लगता है चेहरे खिल उठे हैं। वैसे सर्दियों की जो बारिश होती है एट टाइम्स किसी भी इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा उदास भी कर सकती है, लेकिन बारिश के हवाले से हमारे पास अपडेट ये है कि बारिश का फ़िलहाल कोई भी इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं की गई है। लेकिन यस, मौसम आज और कल जो है अगले 24 घंटों के दौरान वो गर्म भी रहेगा, खुश्क भी रहेगा और रात के औकात में एंड अर्ली मॉर्निंग आप खुनकी जो है वो महसूस कर सकेंगे। सो वेदर के हवाले से हमारे पास ये अपडेट है। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जनाब, मुल्क में प्लास्टिक की करेंसी मुतारफ़ करवाने के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। एज़ वी ऑल नो, पाकिस्तान में जाली नोट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कौन से करेंसी नोट्स जो हैं, जाली करेंसी नोट्स, उनको इस्तेमाल किया जाता है, तो 1000 का जो नोट है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो जाली 1000 का नोट है। और उसके बाद अगर हम देखें सो 5000 का नोट, इससे भी बहुत ज़्यादा करप्शन भी की जाती है और साथ ही साथ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है पैसों की वो भी की जाती है। एंड अबव ऑल 5000 का जो नोट है वो मार्केट में आपको बहुत फ्रीक्वेंटली मिलेगा, जो कि जाली इस्तेमाल हो रहा होता है। ऑब्वियसली लोगों को इससे परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए, इसकी हौसला शिकनी के लिए सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना की जानिब से जाली करेंसी नोट्स की हौसला शिकनी के लिए प्लास्टिक की करेंसी मुतारफ़ करवाने की तजवीज़ पेश की गई है और गवर्नर स्टेट बैंक ने मुस्तकबिल में पॉलीमर करेंसी नोट्स मुतारफ़ करवाने का इंदिया दे दिया। यानी बहुत जल्द जो है इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि प्लास्टिक की करेंसी उसका इस्तेमाल होगा और इसका फ़ायदा ऑब्वियसली यही होगा कि जो जाली नोट्स हैं उनकी रोकथाम मुमकिन बनाई जा सकेगी। सो ये अच्छी ख़बर है अगर ऑब्वियसली जाली नोट्स की हौसला शिकनी इस हवाले से होती है। सो पहली टॉप स्टोरी हमारे पास ये थी। मूविंग ऑन, अगली ख़बर की तरफ आएंगे और अगर हम पाकिस्तान में देखें, पूरी दुनिया में देखें, सो हर कपल चाहता है कि हम अपनी शादी को मुनफरद बनाएं। मुनफरद बनाने के लिए कभी बारात जो है वो हेलीकॉप्टर्स पे आ रही होती है, कभी जहाज़ से या हेलीकॉप्टर से या किसी चार्टर तैयारे से, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फूलों की पत्तियां नछावर की जाती हैं। एट टाइम्स अगर आप बहुत अमीर हैं सो डॉलर्स की बरसात भी की जाती है, रुपए की बरसात भी की जाती है। सो लोग कुछ ना कुछ मुनफरद कर रहे होते हैं अगर हम पाकिस्तान में भी देखें। लेकिन ताइवान का एक ऐसा कपल जिसने क्या किया, आप सुन के हैरान होंगे कि कूड़े का जो ढेर है उसके सामने अपना शादी का वेडिंग फ़ोटो शूट करवाया। अब आप सब सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया गया, मैंने भी यही सोचा। लेकिन इस कपल के दिमाग में ये चीज़ थी कि ये हम लोगों को मैसेज देंगे कि कूड़ा करकट सड़कों पर मत फेंकें और प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करें। सो अपने इस फ़ोटो शूट से हम ये पैगाम जो है वो आम आवाम तक पहुंचाएंगे। बल्कि इस कपल ने यह भी ऐलान किया कि इनकी शादी पर जो भी कोई भी गेस्ट आ रहा होगा, सो व्हाट ही और शी नीड्स टू डू कि वो अपने साथ कोई ना कोई कंटेनर, कोई ना कोई बैग लेकर आए। शादी पे अगर कोई सामान बच गया है, आपका कोई खाना लेफ़्ट ओवर्स वगैरह हैं, सो वो आपने उस कंटेनर में पैक करने हैं और अपने साथ वापस लेकर जाने हैं। सो इस अंदाज़ में ये फ़ोटोशूट जो है वो कूड़े के सामने करवाया गया। वैसे मुझे ये चीज़ थोड़ी सी इर्रेशनल लगी, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने कुछ सोच के ये किया होगा शादी को मुनफरद बनाने के लिए। और आजकल लोग शादी को मुनफरद इसलिए भी बनाते हैं कि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो, उनकी कोई ना कोई वीडियो वायरल हो, और ये लोग वायरल हुए हैं इसीलिए हम आज बैठ के आपके साथ ये ख़बर भी शेयर करें। एनी हाउ, आगे अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और ज़मीन से 157 मीटर्स बुलंद दुनिया का सबसे बड़ा रनिंग ट्रैक आसमान को छूने वाली इमारतों के मुल्क दुबई में कायम किया गया है। ये बिल्डिंग इसका जो डिस्टेंस है ज़मीन से दैट इज़ 157 मीटर्स, और इसके साथ साथ इस बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो इसमें
43 کے قریب فلوز ہیں اور یہ جو رننگ ٹریک ہے زمین سے 157 میٹرز بلند تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ 335 میٹرز تک اس کی وڈتھ ہے، یعنی کہ یہ 335 میٹرز تک پھیلا ہوا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا رننگ ٹریک جو ہے وہ آپ کو اس عمارت پہ ملے گا۔ وی ہیو گاٹ سم ویژولس جو ابھی آپ لاہور رنگ کی اسکرین پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔ سو آج کی ہمارے پاس یہ ٹاپ سٹوریز تھی، اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک شارٹ بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے آج کے شو کی ہائی لائٹس اور ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ کے ساتھ آج کے شو کا آغاز کریں گے۔ سو اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک اور ویورز آج کے شو کے ہائی لائٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے آج شو میں ہم نے بات کرنی ہے سردیوں میں سوپ یخنی کا استعمال آپ کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اکتوبر کا یہ آخری ہفتہ جو کہ گلوبل ڈگنیٹی ویک کے طور پر منایا جا رہا ہے، اس ہفتے کو منانے کا مقصد کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اسموگ کی موجودہ صورتحال اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور کون کون سے ایسے عوامل ہیں جو کہ اسموگ کا باعث بنتے ہیں اس کو بھی آج ہم ڈسکس کریں گے، اور آخر میں گیس کے نرخوں میں ہوش ربا اضافہ، عوام پر ایک اور مہنگائی بم گرنے کو تیار ہے، یہ بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ رائٹ ناؤ از دا میگزین ٹائم اینڈ ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ، جس میں آج ہم نے بات کرنی ہے سوپ کے فوائد پر اور سردیوں میں یخنی کا استعمال آپ کو کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ نارملی جب ہم سوپ کا نام لیتے ہیں نا سو دماغ میں یہی چیز آتی ہے کہ شاید سوپ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا فوڈ آپشن ہے جس کو آپ نے صرف سردیوں میں ہی کنزیوم کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے جو 4 سیزنز تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے وہ سوپس کا استعمال کرتے ہیں، بیکاز مجھے تو سوپ بہت پسند ہے۔ پلس اگر ہم سوپ کی بات کرتے ہیں سو اٹس فل آف وائٹامنس اینڈ منرلس۔ اگر آپ ویٹ لاس جرنی کو سپیڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، وزن میں کمی چاہتے ہیں، تب بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں فائدہ دے سکتی ہیں، آپ کی امیونٹی کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر سکتی ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ سوپ کون سا استعمال کر رہے ہیں اور اس کے انگریڈینٹس کون کون سے ہیں۔ پلس اگر ہم یخنی کی بات کریں جیسے مٹن یخنی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بیف کی یخنی ان چیزوں کو بھی استعمال کریں سو یہ بھی بہت زیادہ آپ کو فائدہ دیتی ہے، آپ کی امیونٹی کو بہت زیادہ بوسٹ کرتی ہیں۔ چکن یخنی اگر تو دیسی چکن ہے سو یو آر گڈ ٹو گو ود اٹ، لیکن اگر ہم برائلر کی بات کریں سو وہ میں پرسنلی خود بھی ڈس لائک کرتی ہوں، ریکمینڈ بھی نہیں کرتی۔ سو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ سردیوں میں سوپس اور یخنی کا استعمال آپ کے لیے کتنا فائدہ بخش ہو سکتا ہے، اور اس ٹاپک پر ڈسکشن کرنے کے لیے آئی ایم ہیونگ along with me نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشن سعدیہ مظہر۔ سعدیہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us in our show۔ سو سب سے پہلے what do you think، آپ کی ٹیک اس پہ کیا ہے کہ سوپ کیا تھرو آؤٹ دا ایئر استعمال کرنا چاہیے جیسے میں کہتی ہوں؟ ہاں بالکل، سوپ جو ہے آپ تھرو آؤٹ دا ایئر استعمال کریں، یا ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے پاکستان میں اسپیشلی کہ ان ونٹرز یو یوزلی ٹیک سوپ، اور سمرز میں کوئی ایسا ٹرینڈ نہیں ہوتا۔ وین یو گو اراؤنڈ ان دا شاپس مارکیٹس ایوری ویئر یو کین ہیو سوپ ایزیلی اویلیبل۔ تو جب سمر سیزن ہوتا ہے تو گرمی اتنی ہوتی ہے کہ ایک ہاٹ ڈرنک لینا لوگوں کو بڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے۔ تو اف یو ول ٹاک اباؤٹ دا بینیفٹس آف سوپ تو دے آر اے لاٹ۔ اگر آپ کہیں کہ آپ کو اپنا ویٹ شیڈ کرنا ہے، آپ کو اپنا امیونٹی بڑھانا ہے، آپ کو اپنی گٹ ہیلتھ ٹھیک کرنا ہے، یا آپ کو بہت سارے اور ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں، آپ کو اینٹی آکسیڈنٹس ریکوائرڈ ہیں۔ اب یہ جو لینگویج ہے یہ بہت سارے لوگوں کو مے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ واٹ آر اینٹی آکسیڈنٹس، لیکن یہ سارے فائدے ہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو یہ بات کر رہی ہیں وہ سارے فائدے ہیں۔ جی دے آل آر بینیفٹس، ڈیفینیٹلی یہ فوائد ہیں اس کے۔ لیکن اب اینٹی آکسیڈنٹس جو ہیں وہ بھی آپ کو سوپ سے مل رہے ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ وین موسٹ آف دا ٹائم پیپل آر شیڈنگ ویٹ، تو ان کی جو ہے وہ اسکن سیگی ہو جاتی ہے، کولیجن ایسے لگتا ہے کولیجن بالکل جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے باڈی سے، فیس جو ہے وہ بہت زیادہ ایج شو ہونے لگ جاتی ہے، ایجڈ لگنے لگ جاتا ہے، یا آپ کے آئیز کے سراؤنڈنگ میں وہ جو جتنی ینگ آئی لگنی چاہیے ویسے نہیں لگ رہی ہوتی، ختم ہو جاتا ہے۔ یا اور اس ورڈ آف گلو از ویری گڈ، یا ڈیفینیٹلی۔ لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ سوپ نے جب آپ کے اندر جانا ہے اس کا ڈائجیشن پروسیس از ریئلی ایزی، ٹھیک ہے، آپ کی باڈی کو بہت زیادہ ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑتی، یعنی ایک آپ چیز اس کو پریپیئرڈ دے رہے ہیں جس نے کمفرٹیبلی آپ کی پورے سسٹم کے اندر سے موو کرنا ہے، اور آپ کی جو نیوٹریشن جتنی بھی آپ کے نیوٹرینٹس اندر باڈی میں جا رہے ہیں ان کی ابزارپشن جو ہے وہ بھی اس نے اچھے لیول پہ رکھنی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کا کوکنگ پروسیس ایسا ہے کہ جس میں جو بھی انگریڈینٹس آپ یوز کر رہے ہیں صحیح، اس کی نیوٹریٹیو ویلیو ڈاؤن پہ نہیں جاتی، آپ ان کو سیو کر سکتے ہیں۔
جیسے اب ایک ایگ ہے، اس کو آپ نے جب اوپن کر لیا، فرائی کر لیا، یا اس کو آپ نے اسکرامبل میں لے کے چلے گئے کسی بھی فارم میں، لیکن جب آپ اس کو بوائل کریں گے تو یو ایکچولی پیکڈ آل دا انگریڈینٹس، آل دا نیوٹرینٹس وچ ور ان سائڈ دا ایگ ایکچولی. تو جو سوپ ہے اس میں آپ دیکھیں، جب آپ کوکنگ پروسیس میں جاتے ہیں، آپ اس کوئی بھی ایک ویجیٹیبل آپ لے لیں، آپ اسپینش لے لیں، آپ کوئی کیرٹ لے لیں، کچھ بھی، گاجر ہوگی، مٹر ہوگی، جو بھی ہمارے سیزنل ویجیٹیبلز ہیں، تو اب ہم ان کو بھون کے اتنا پکاتے ہیں کہ اس میں اینڈ کے اوپر آپ کے پاس وہ کچھ نہیں رہتا، اس کی غذائیت ختم ہو جائے گی، اس کی نیوٹریٹیو ویلیو کافی ڈاؤن پہ چلی جائے گی. بٹ وین یو آر کوکنگ اٹ ان دا فارم آف سوپ، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ڈائریکٹ ان کو جب بیچ میں ڈالا ہے، مائنر سا سوتے کرتے ہیں ان کو بناتے ہوئے یا ایسے، تو اس میں آپ کی نیوٹریٹیو ویلیو جو ہے وہ ڈاؤن پہ نہیں جائے گی. یو ول بی ہیونگ آل دا نیوٹریئنٹس پیکڈ ان دا فوڈ. اچھا دیکھیں، ہم یہاں پر سوپس کے فوائد کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن وٹ ڈو یو پریفر دا موسٹ، سوپ اور یخنی؟ کیا دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں؟ اچھا، یہ جو اسٹاک اور بروتھ دو چیزیں ہیں انگلش ٹرمز میں، یعنی کہ ہمارے ہاں عرف عام میں اس کو کہتے ہیں کہ یخنی بنا دو یا سوپ بنا دو. سوپ بھی ایک، کیونکہ اردو کو ایک لشکری زبان کہا گیا ہے کہ جس میں بہت ساری زبانوں کے الفاظ موجود ہیں، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو سوپ کا لفظ ہے وہ ہمارے ہاں ایک کامن لفظ ہے. اس کے اندر جب سوپ کا نام لیں گے تو وہ ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں ہے کہ ڈھیر ساری اس میں سبزیاں ہو سکتی ہیں، یا چکن کارن سوپ کا ایک بڑا کامن ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں کنٹری میں، سوپ، ہاٹ اینڈ سور، یہ بہت کامن ہے. یس، لیکن اگر آپ سوپس، آپ ہر ویجیٹیبل کو بھی انڈیپینڈنٹلی یوز کریں ایز اے سوپ فارم، ٹومیٹو کو چلے لے لیتے ہیں، تو اگر ٹومیٹو سوپ آپ بنا رہے ہیں وچ از ناٹ دا کامن ٹرینڈ ان پاکستان، تو اس میں دیکھیں کہ لائکوپین آپ کو ملے گا. اب وہ کیا کرتا ہے، جو اس کا ریڈ کلر ہے دیٹ از ڈیو ٹو دا لائکوپین ان دا ٹومیٹو، وہ اینٹی کینسرس ہے، اینٹی ایجنگ ہے، اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو ڈھیر سارے دے دے گا، وٹامن سی دے دے گا، آپ کا کولیسٹرول لیول سیٹ رکھے گا، آپ کی اگر آرٹریز جو ہیں وہ بلاکیج کی طرف جا رہی ہیں تو آپ کی ان کو اوپن کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میل انفرٹیلیٹی جو ہے، وہ جو ہمارے پاکستان میں اتنا اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، بیکاز موسٹ آف دا ٹائم فیمیلز کو انفرٹائل کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میلز کین بی انفرٹائل ایز ویل. تو یہ جو موسٹلی مین آر انفرٹائل، یا کیونکہ ڈائٹ ایسی آ رہی ہے کہ ہیلدی ڈائٹ نہیں ہے، تو اس طرح کی ان کی پھر انر ڈیولپمنٹ نہیں ہے. جب یہ آپ فار ایگزامپل ٹومیٹو سوپ اگر آپ دینا شروع کریں تو وہ میل انفرٹیلیٹی کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ کام آتا ہے. اور ڈائٹ جو ہے وہ دیٹ از دا روٹ آف ایوری تھنگ. آپ کینسر کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو کوئی ہارٹ ڈیزیز ہے، یو آر سفرنگ فرام لیور ڈیزیز، یو ہیو اسکن ایشوز، یور فیس از سفرنگ فرام ایکنی، یور آئیز آر ہیونگ سرکلز اراؤنڈ، آپ کے نکلز ڈارک ہو رہے ہیں، یور نیک از گیٹنگ ڈارک، یو آر ہیونگ بلوٹنگ ایشو، اینی تھنگ، یو جسٹ گو ان دا روٹ کاز. تو آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اف یو ول ٹاک اباؤٹ کہ ہاں ایک ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے باڈی کو آپ نے، ٹھیک ہے. اب یہ سوپ از آلسو ویری گڈ فارم ٹو ڈیٹاکسیفائی یور باڈی. اچھا، آپ نے جو بات کی کہ یخنی کے بارے میں، اسٹاک اور بروتھ، جب چکن کی اس کی چکن لے لیں، بیف لے لیں، مٹن لے لیں، اینی تھنگ، فش لے لیں، آپ اس کی اسٹاک بناتے ہیں تو یو آر ایڈنگ ایز اٹ از. وہ آپ نے بیف فار ایگزامپل اٹھایا، آپ نے ایز اٹ از اس کی بونس ڈالی ہیں، لیٹ دیم کوک فار 3 hours پلس. اس کی جو بون کے اندر سے بھی آپ کو ایک کولیجن فارم ہوگا جو آپ کی اسکن کے لیے اچھا ہے. پھر آپ کی جوائنٹ پین کو، آپ کی جو جوائنٹس کا جیل اگر فنش ہو رہا ہے تو یو ٹرائی ٹو گیٹ دس اسٹاک. اچھا دیکھیں، یہاں پر میں کیونکہ آپ بتا رہی ہیں یخنی کا، تو میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی کہ یہ پریفریبلی ہمیں بیف کی طرف جانا چاہیے، مٹن کی طرف جانا چاہیے. فش کا وہ شوربا ٹائپ ایک بنتا ہے، گریوی، وہ بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن جہاں پر اگر ہم برائلر کی بات کریں تو پرسنلی آئی ڈونٹ ریکمینڈ. لیکن آپ کس چیز کو ریکمینڈ کرتی ہیں کہ برائلر جس کے اپنے اندر کوئی جان نہیں ہے اس کی یخنی استعمال کی جائے؟ اس کے اپوزٹ اگر ہم دیسی چکن استعمال کر لیں اس کی یخنی، تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے. جی اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ جو آرگینک اور نان آرگینک کی آپ بات کرتے ہیں، وین یو ہٹ دا مارکیٹ یو ول سی کہ ہماری شیلفس ہیں، ہمارے 80% فوڈ جو ہے وہ پروسیسڈ فوڈ ہے. ہمیں ایزیلی اویلیبل ہے. وین یو ول جسٹ ہٹ اینی شاپ، آپ یو ول اسٹاپ دا کار اینی ویئر،
آپ کو یہ برائلر چکن والے اویلیبل ملیں گے. آرگینک چکن کے لیے یو ہیو ٹو ٹریول, یو ہیو ٹو فائنڈ دا پلیس, کہاں پہ ہے, کہاں سے ملے گا. اور اس کی وجہ سے بہت ساری ابھی جتنی ابھی لیٹسٹ جو ایک میں نے میری ایک تھیسس پیپر تھا اباؤٹ دا PCOs, تو ہم نے اس کے اوپر جو پیپر دیا, جو اس کے اوپر جب سروے کیا, جب فیمیلز کو ہم چیک کر رہے تھے کہ واٹ دے آر ہیونگ ان دیئر ڈائٹ ایکچولی, تو اس میں زیادہ تر ٹک جو تھا وہ برائلر تھا یا پیکڈ ملکس تھے یا اس طرح کی آئٹمس جو کہ ہماری شیلفس بھری پڑی ہیں. اسنیکنگ آپ دیکھیں, تھوڑا سا پیچھے جائیں, 10 ایئرس پیچھے چلے جائیں تو آپ کی شیلفس پہ اسنیکس کا اتنا ورائٹی موجود نہیں تھی آپ کی اسنیکس کی. ابھی جو ہے وہ آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو پیکڈ فوڈ, فروزن آئٹمز, آپ کو ہر چیز پیک میں مل رہی ہے. There was time کہ mothers used to bake the things at home. وہ آپ کے لیے بسکٹس بنا رہی ہیں, کیکس بنا رہی ہیں, گھر میں پیزاز بھی بن رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. بٹ ناؤ یہ ہے کہ وہ جائیں گے, they will get the ready to cook, آپ کی ڈو مل جائے گی. ایوری تھنگ از پروسیسڈ. جب چیز پروسیس میں آ گئی, جب اس میں کیمیکل ڈل گیا, اور ایک جو چکن ہے وہ ود ان اے ڈے اور 2 وہ پریپیئر کرتے ہیں, اس کو بڑا ہو جاتا ہے. آپ سوچیں اس کے اندر کتنے ہارمونز ڈالے گئے ہیں کہ وہ دنوں میں گرو کر گیا. سو اس لیے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. وی آر لیفٹ ود جسٹ فیو منٹس, تو میں چاہوں گی کہ آپ ہماری آڈینس کو یہ بتائیں کہ کون کون سے سوپس استعمال کرنے چاہیے. ہم یہاں پر وہ فینسی ریسٹورینٹس کے سوپس کی بات نہیں کر رہے, کیونکہ میں نارملی اگر اپنی بھی بات کروں, اگر آپ گھر میں سوپ بنائیں اس کی زیادہ افادیت ہے, وہ زیادہ فائدہ مند ہے. پلس آپ کچھ چیزوں کو اس میں سے مائنس کرتے ہیں, جیسے چائنیز سالٹ ہے, جیسے اگر ہم کارن فلور کی بات کریں اور اس کو اس کی اوریجنل فارم میں کھائیں تو وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا. بٹ بینگ این ایکسپرٹ, نیوٹریشنل ایکسپرٹ, وٹ ڈو یو ریکمینڈ کہ آپ کون سے سوپس ریکمینڈ کریں گی جو ہمارے لائف اسٹائل کا, غذا کا حصہ ہونے چاہیے, امیونٹی بوسٹرز ہوتے ہیں, ہماری ہیلتھ کو اچھے سے مینٹین رکھ سکتے ہیں؟ ویل آئی تھنک جو اینیمل آپ کے پاس نظر آتا ہے اس کی جیسی ہیلتھ ہے اس کو آپ دیکھیں اور اس کے اکارڈنگ آپ اگر فوڈ لینا شروع کریں. بیف اگر ایک دیر از اے پرسن جو کہ ہی از سفرنگ فرام ہارٹ ڈیزیز اور لائک دس, اور میں اس کو کہوں جی آپ بیف کا سوپ یوز کر لیں تو دیٹ ول ناٹ بی گڈ تھنگ. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو فش کی طرف لے جائیں, آپ آرگینک چکن لے لیں, اور اس میں کوئی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے. آپ ان چیزوں کو اگر ٹرینڈ میں لے آئیں, سوپس کو آپ کے بچوں کے ڈائٹ میں لے آئیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو ایک اچھی پیکڈ نیوٹرینٹس جو ہیں وہ سارے ایک فارم میں آپ کو مل جائیں گے. ویٹ شیڈ آپ نے کرنا ہے, آپ نے بہت سارے اپنی امیونٹی بوسٹ کرنی ہے, آپ کے بہت سارے ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ یو آر ہیونگ ڈارک سرکل, بیکاز ناؤ ڈیز مینی گرلز ایون ٹین ایجرز دے آر کمنگ ٹو می ود ایکنی ایشوز, ود ڈارک سرکلز اراؤنڈ دا آئیز اور ڈلنس آف دا اسکن. تو اس کے لیے میں ان کو پھر یہی کہتی ہوں کہ آپ سبزیاں جو ہیں ان کو استعمال کریں. اگر آپ میٹ بیف جو ہے وہ بچوں کو آپ دیں تو آپ کو ایک بہت اسٹرانگ ہیلدی بونز جو ہیں وہ بچوں کی فارم ہوں گی. اور میرے خیال میں ایسے آپ آئرن رچ, جیسے ہم اسپینچ سوپ کی بات کریں, پالک کا سوپ جو ہے, یہ بڑے مزے کے سوپس ہیں. اگر آپ ان کو کبھی ٹرائی کریں, تھوڑا سا ہم ان کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اچھا روما, اس میں بڑی ایک کوئک ٹپ میں آپ کو بتاؤں. اف یو وانٹ ٹو شیڈ ویٹ, لائک ہیلدی ویٹ شیڈنگ آپ نے کرنی ہے اور آپ نے ڈیز میں کرنی ہے, اینڈ یو وانٹ کہ میری اسکن کی گلو بھی نہ جائے, میری آئیز بھی خراب نہیں ہوں, اینڈ آئی شوڈ لک پرم اینڈ پراپر فرام ایوری ویئر, تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو شلجم ہے اس کو لے لیں. اور اس کے ہمارے ہاں ہے کہ پتے کے ساتھ ہی نہیں ملے گا آپ کو, اس کے پتے پھینک دیں گے. مولی ہے اس کے پتے پھینک دیں گے. آپ شلجم اٹھائیں یا مولی اٹھائیں, یہ وہ سبزیاں ہیں جن کو میرے خیال میں آپ کوئی پرچیزنگ کی طرف جن کو اویئرنیس نہیں ہے وہ لوگ نہیں لے کے جاتے. آپ انہی کے پتے سمیت اس کو سوپس بنا کے آپ پئیں. آپ بروکلی لے لیں, آپ اسپنچ لے لیں, اور ہر چیز کو انڈیپینڈنٹلی اگر یوز کریں گے تو وہ دیٹ ول ورک ریئلی ویل, rather than just combining the things جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں آئرن ہے. انڈیویجول ہر ویجیٹیبل کا استعمال کیا جائے اور وہ زیادہ فائدہ مند ہے. آبویسلی آپ کی اسکن بھی گلو کرے گی, آپ ہیلدی بھی رہیں گے. ہیلدی ان اے وے کہ آپ کا ویٹ تو کم ہو رہا ہوگا لیکن آپ کی باڈی میں سے وائٹامنس اور نیوٹرینٹس ان کی ڈیفیشنسی نہیں ہو رہی ہوگی. سو سوپس کا استعمال تھرو آؤٹ دا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے یہاں پر سردیوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے, بٹ ان اینی وے اچھے سوپس کو اگر آپ استعمال کریں یا یخنیوں کا استعمال کریں سو آپ کی صحت بہت اچھی رہ سکتی ہے اور آپ کا ویٹ بھی جو ہے وہ مینٹین رہ سکتا ہے. تھینک یو سو مچ سعدیہ فار جوائننگ اس ان آور شو. ویورز, ابھی ایک بریک, ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, پاکستان سمیت دنیا بھر میں اکتوبر کا جو لاسٹ ویک ہے وہ گلوبل ڈگنیٹی ویک کے طور پر منایا جاتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے گلوبل ڈگنیٹی ویک
منانے کا مقصد کیا ہے؟ سو گلوبل ڈگنیٹی ویک منانے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے دوسروں کی رسپیکٹ کرنی ہے، اپنی عزت کروانی ہے، کس طرح سے ڈگنیٹی کے ساتھ، وقار کے ساتھ خود جینا ہے، اور دوسروں کو بھی آبویسلی انہی سٹینڈرڈز پر پرکھنا ہے. ان کی بھی عزت اور احترام بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے ہمیشہ سے سن رکھا ہے، بچپن سے سنتے آئے ہیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. سو یہ چیز اٹ ہیز اے ڈیپ میننگ کہ اگر آپ اپنی رسپیکٹ کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کا وقار ہو، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو رسپیکٹ دیں، ان کی عزت کریں، اور جو چیزیں آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کسی کو بھی وہی چیزیں پرووائڈ کریں. ڈیفینیٹلی وٹ گوز اراؤنڈ آلویز کمز اراؤنڈ. اگر آپ دوسروں کی عزت اور احترام نہیں کرتے، اگر آپ اپنے ٹیچرز کی عزت اور احترام نہیں کرتے، اگر آپ اپنے پیرنٹس کی عزت اور احترام نہیں کرتے، یا معاشرے کے کسی بھی فرد کو عزت دینا نہیں جانتے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ یا آپ کی پاور کتنی ہے، آپ کو چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کے لیے تو شاید سب کچھ مل جائے، لیکن وہ کہتے ہیں نا بڑی ریس کا گھوڑا نہیں آپ ہوں گے، لمبی ریس کا گھوڑا جو ہے وہ پھر آپ نہیں بن سکتے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. کیا مقصد ہے اس ویک کو منانے کا، ساتھ ہی ساتھ کس طرح سے ہم ایک باوقار زندگی گزار سکتے ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے. اور میرے ساتھ اس وقت ڈسکشن کے لیے موجود ہیں کارپوریٹ ٹرینر ہیں عائشہ اقبال. عائشہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. میں نے کچھ اپنے الفاظ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو اس پر میری ایک اوپینین تھی، بٹ آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ ویک منانے کا کیا مقصد ہے، کیوں ہم مناتے ہیں گلوبل ڈگنیٹی ویک؟ ویل ڈیولی تھینک یو ویری مچ ٹو بی آنر اوور ہیئر. کہ دیکھیے آج ہم بات کریں گے نا عزت کی، ڈگنیٹی کی. اگر ہم گلوبل ڈگنیٹی ویک کی بات کرتے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی اس وقت سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ڈفرینٹ فورمز پہ، گورنمنٹ میں، پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو سیلیبریشن کا حصہ ہے. ایجوکیشنل سیٹ اپس میں اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز اور تقاریب اس وقت منعقد ہو رہی ہیں جس کا ہم لوگ حصہ ہوتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے اگر ڈگنیٹی کی بات کی جائے تو شاید 90s سینچری میں جب یہ ڈگنیٹی ویک اور ڈگنیٹی ڈے کو سیلیبریٹ کیا جانے لگا اکتوبر کے 3rd ویک میں، تو انفیکٹ شاید وہ 1400 سال پہلے یہ کانسیپٹ اسلام ہمیں دے گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہماری قرآن اور ہماری سنہ نے اس میں وہ کانسیپٹ تو آلریڈی ہمارے پرسپیکٹیوز کا حصہ ہے جسے عزت اور حرمت کا نام دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، جس میں وہ کانسیپٹ یہاں موجود تھا، لیکن اگر اس میں ہم فنکشنل بیس پہ اور آپریشنل بیس پہ دیکھیں تو 90 سینچری میں اس کو ایک گلوبل ڈے کے نام سے سیلیبریٹ کیا جانے لگا، جس کا مقصد انفیکٹ اگر ہم 2023 کے اس ویک کی، ڈگنیٹی ویک یا عزت کے اس احترام کے ہفتے کی منائے جانے کی جو میجر کاز ہے یا ریزن ہے، اس میں میجر جو ٹاپک ہے، ٹاپک آف ڈسکشن، دیٹ از دا ایکوٹی، ایکوالٹی بیسیکلی. کیونکہ اس میں تو ہم جب ڈگنیٹی کی بات آگے ایکسپلور کریں گے ود ان دا سیشن تو ہم اس میں بہت ساری اور فردر اسپیکٹس پہ جائیں گے، لیکن میجرلی 2023 میں اس میں میجر جو کمپوننٹ اس وقت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ میجر ہے ایکوٹی کا، ایکوالٹی کا اور ایکول اپرچونیٹیز کا، جس میں فار ہوم، مین اینڈ ویمن، یا سب لوگوں کے لیے بیسیکلی ایکوٹی اور ڈگنیٹی کے ٹرم کے اندر ریسزم کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے، جس میں انسان ادر دین، دیکھیے اختلاف تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ہر چیز میں رکھا ہے، انسانوں میں رکھا ہے، مختلف مقامات پر رکھا ہے، وہ ڈائیورسٹی تو موجود ہے، الٹیمیٹلی وہ موجود ہے. انسان کے اپنے اپنے مزاج میں ڈائیورسٹی ہوتی ہے، انسان کی کلر، اس کے رنگ، اس کی نسل، ہر چیز میں ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کی بیونڈ ایکول اپرچونیٹیز کا ہونا اور ایکولی سب کو رسپیکٹ فل بیہیویئرس کے ساتھ ڈیل کرنا، دیٹ از دا بیسیکلی میجر تھیم آف 2023. اچھا، ایک انڈیویجول کے طور پر اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ میں چاہتی ہوں معاشرے میں میرا رتبہ بلند ہو یا مجھے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں، میری رسپیکٹ ہو، تو اس کے لیے کیا کیا عوامل بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں؟ دیکھیے ڈگنیٹی یا عزت کی جہاں ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہم ہمیشہ ہوتے ہیں ٹیکنگ اینڈ پہ، ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں. سب سے پہلے تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہم نے عزت کا معیار بنا کس کو لیا؟ عزت کا معیار انسان سے ہے، انسان کی حیثیت سے ہے، بنی نوع آدم سے ہے. عزت کا معیار ایک بہت ہی ویل اسٹیبلش اسٹیٹس کے ساتھ نہیں ہے، ویل کوالیفیکیشن کے ساتھ بھی نہیں ہے. دیکھیے فار ایگزامپل اگر آپ جس بھی کمپنی میں کام کریں، اس کا ڈرائیور ہے تو اس کی ڈیو رسپیکٹ ہے. اگر ایک پی این ہے، اس کی ایک رسپیکٹ ہے، وہ سیلف رسپیکٹ، ڈیو رسپیکٹ، یہ ڈیو رسپیکٹ ہے. آپ آن دا وے جاتے ہیں، اینڈ دس از دا میجر کمپوننٹ آف ڈگنیٹی، واٹ آئی بلیو. یہ ہمارا بلیو ہونا چاہیے کہ عزت کا معیار انسانیت کی سطح پر ہونا چاہیے. عزت کا معیار پیسے سے، اس کے اسٹیٹس سے
اس کے رینک سے نہیں جج کیا جانا چاہیے. یوزولی ہم دیکھتے ہیں ہماری سوشلائزیشن فیکٹر کا یہ حصہ ہے کہ ہم بچپن سے ہی اس کیٹیگرائزیشن کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان بیسس پر لوگوں کی عزت کرنی ہے کہ یہ بہت مال کی حیثیت رکھتا ہے, یہ رشتہ دار بہت اپ ٹو دا گریٹ ہے, اس کا عہدہ بہت بڑا ہے, تو ہم اس کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں ان رسپیکٹفل کی جو بیسز ہیں نا, سب سے پہلے اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا سکیں کہ انسان ہونے کی حیثیت سے اگر کسی نے بہت ایک مناسب کو برانڈڈ کپڑے نہیں بھی پہنے ہوئے تو وہ ڈیو رسپیکٹ کا حامل ہے. بلکہ پچھلے دنوں ایک جگہ بڑی خوبصورت بات ہو رہی تھی ایک فورم پہ کہ دیکھیے ہم بچوں سے محبت کے اندر ایکوٹی نہیں کر پاتے. یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ جو بہت کیوٹ دکھ رہا ہے, ایک بچہ جو بہت اچھی, جس کی کلر ٹون بہت اچھی ہے, ہماری بات بہت مان رہا ہے, ہم اس کو محبت ساری دے دیں گے. ایک بچہ جس کی کلر ٹون تھوڑا سا کمپلیکشن جو ہے وہ تھوڑا سا سانولا ہے, یہ ماں باپ بھی کرتے ہیں, یہ پیرنٹس خود کر رہے ہوتے ہیں. جو بچہ ایک لاڈلا ہوتا ہے, چھوٹے موسٹلی زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں, بڑوں کو ڈانٹ زیادہ پڑ رہی ہوتی ہے, یا کسی ایک کا رنگ تھوڑا سا گہرا ہے, تو یہ میں نے تو اپنے ارد گرد ایسی بہت سی ایگزامپل دیکھی ہیں. دو کہ وہ لوگ ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں ان انٹینشنل. اب دیکھیے روما ہوتا کہ اب یہ جو ہم ایک ان ایکوالٹی کرتے ہیں نا, اس کا امپیکٹ کیا کریٹ ہوتا ہے ہم بچوں کی اور بڑوں کی, اور جس بھی لیول پر جو ڈفرینٹ رینکس کے لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم ان کو ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتے, آپ ان کو رسپیکٹ دے کے دیکھیں, دیٹ ول ریورٹ بیک, آپ کو وہ واپس ملتی ہے. اگر آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا چاہتے ہیں, اس کی 4-5 ایسپیکٹس میں ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے ضرورت ہے اپنے اندر برداشت اور ٹالرنس پیدا کرنے کی. صحیح, ٹھیک ہے, ہم اپنے اندر جب تک برداشت پہ, دیکھیں اختلاف رائے میرا بھی آپ سے ہو سکتا ہے, آڈینس بہت ساری کسی بھی چیز کا حسن ہے اختلاف رائے, لیکن وہ پرسنل نہیں ہونا چاہیے, پرسنل نہیں ہونا چاہیے. دوسری فیز اس میں ہے ایکسیپٹنس. آپ لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں ان کی کمیوں اور زیادتیوں کے ساتھ. دیکھیں نا اس وقت ڈیورس ریشو کیوں بڑھ رہی ہے, دیکھیے ہسبینڈ وائف نے جب تک ٹالریٹ نہیں کرنا, ایک دوسروں کو ڈگنیٹی کے ساتھ پیش نہیں آنا, پیشنس نہیں کرنی ایک دوسرے کا ساتھ, دین ہاؤ یو کین ویل مینٹین یور ریلیشن شپ. مجھے یہ آپ نے ہسبینڈ وائف کی بات کی, مجھے لگتا ہے کہ آج کل ہسبینڈ وائف جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں ہے, اور جہاں کمپٹیشن آپ کا باہر کے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے, آپ کے گھر میں نہیں ہو سکتا کمپٹیشن. وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کمپٹیشن میں وہ رشتے ہار جاتے ہیں, جیت تو آپ جاتے ہیں لیکن وہ رشتہ آپ کا ہار جائے گا, الٹیمیٹلی وہ رشتہ ختم ہو جائے گا. میں یہاں آپ کو بڑی ایک آڈینس کے ساتھ بھی شیئر, اگر آپ چاہتے ہیں اپنے ریلیشن شپ میں ویل بینگ, اس وقت ہم ڈفرنٹ ڈومینز میں کام کروا رہے ہیں ٹریننگ پہ, جس میں ایکوٹی پہ, ڈائیورسٹی پہ, انکلوژن پہ کام ہو رہا ہے. دیکھیے ہسبینڈ وائف کی بات کریں, اپنے بچوں کی ان ایکوالٹیز کے ساتھ لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. ہم نے ایکسیپٹنس کی بات کی. تھرڈ فیز میں اپنے اندر ایمپتھی پیدا کریں. ٹھیک ہے, ایمپتھی کیا ہے, احساس, دوسروں کا احساس, دوسروں کی پین کا, اس کی تکلیف کا. یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ مجھے کیا چیز بادر کر رہی ہے, لیکن میں یہ بادر نہیں کر رہی کہ آن دا ادر ہینڈ اگر کوئی پرسن میرے سے تکلیف میں مبتلا ہے تو مجھے اس کو کیسے بہتر کرنا. آپ لوگوں کی سیلف اسٹیم کو خراب نہ کریں, ان کا کانفیڈنس ڈسٹارٹ نہ کریں. ٹیچرس اپنی سطح پر کلاس میں سب کو ایکول موقع دے بات کرنے کی. بہت سارے فورمس میں بات ہوتی ہے کہ ایک بچہ جو بہت اچھی ریڈنگ کر سکتا ہے نا, اس کو ٹیچر ہر مرتبہ کھڑا کر دے گی ریڈنگ کرنے کے لیے تاکہ اس کا ٹائم فریم بچ جائے. لیکن ایک بچہ جس کو پڑھنے میں مشکل ہے, ریڈیبلٹی میں پرابلم ہے, اس کو موقع نہیں دیا جاتا. اب یہ انیکوالٹی آ گئی. لیکن اب میں آپ سے یہ جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے میں ایک باوقار زندگی گزاریں, ہم اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں, اس کے لیے ہمارے اینڈ سے کیا ہونا چاہیے اور ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے, جس میں obviously ابھی آپ نے کہا نا کہ موسٹ آف اس وہ ہم ریسیونگ اینڈ پر ہوتے ہیں. ہم نے دینا کس طرح کسی کو ہے اور دوسروں سے ہم نے عزت کروانی کس طرح سے, اس کے لیے ہماری باؤنڈریز اور کیا کیا چیزیں, ہمارا رویہ, ہمارا ایٹیٹیوڈ کس قدر امپورٹنٹ ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو اس میں ضروری چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو اپنی زندگی میں آنیسٹی پیدا کریں. لوگوں کے معاملات میں بہت زیادہ انٹرفیئرنس نہ کریں, مداخلت سے بچیں. کیونکہ دیکھیں ہم جب کسی کی باؤنڈریز میں جا کے انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ہم بھی کسی کو سپیس دیتے ہیں کہ آئیں, ویلکم. پھر وہ ڈسرسپیکٹفل جو بیہیویئر ہمیں ملتے ہیں, پھر وہ وائس ورسا جو ہے نا, بیسیکلی وہ ایک کمپٹیٹیو فضا پیدا ہو جاتی ہے, پھر وہ نیگیٹو ورسز نیگیٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈسرسپیکٹفل بیہیویئر ہوتی ہے. اب ہم کمپنی کلچر کی بات کریں, ہم اپنے گھروں کی کلچر بات کریں. دیکھیے آپ کے ایک بچے نے تھوڑا سا کوئی بھی ورک آؤٹ کیا آپ کے کہنے پر, یا اس نے ایک اچھا کام کیا ہے, اس میں کوشش کریں اپنے کمپنی کلچرز میں, اپنی آرگنائزیشنز میں, اپنی سوسائٹی کے اندر آپ تھینکفل بیہیویئر پیدا کر لیں. صحیح. کیونکہ دیکھیے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ خود فرماتے حدیث قدسی میں کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا. بے شک, ٹھیک ہے نا. تو حرمت کیا ہے کہ آپ لوگوں کا تھینکفل ہوں, آپ لوگوں کا شکریہ ادا کریں. گریٹیٹیوڈ بیہیویئرز, تھینکفلنس, وہ چیز کیا کریٹ کرتی, وہ لوگوں کے دل میں آپ کے لیے جگہ بناتی ہے. اور آپ جب لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتے, اب دیکھیں نا آپ کسی ایک چیز مسنگ ہو جاتی ہے کسی جگہ, اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ دیٹ از. ہم سم ہاؤ جسے کہتے ہیں ایک تکبر کے ایلیمنٹ میں موجود ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم سے بہتر کوئی نہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ پوری نظام کار بنایا اس لیے
کہ ہم ایک رسپیکٹفل بیہیویئر کے ساتھ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ لائن شکر تم لازیدنکم, کہ تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا. تو تھینکفلنس کیا کرتی ہے, آپ کو رسپیکٹ بیک کرتی ہے. تو تھینکفل بیہیویئر اپنے اندر پیدا کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک اور چیز پر بھی بات کرنا چاہوں گی, سیلف رسپیکٹ. یہ ہر ایک انسان کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہماری سیلف رسپیکٹ پر بات آ گئی ہے, ہماری ایگو پر بات آ گئی ہے, لیکن ہم وہ کسی کو ڈیو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے, ہم کسی کی سیلف رسپیکٹ کا خیال نہیں کر رہے ہوتے, ہم کسی کو ایگو کو ہرٹ کرتے ہیں اور اس کو اس نہج پہ پہنچا دیتے ہیں کہ وہ پھر ہمارے ساتھ یا تو اس کا ریونج لے یا ہم سے بالکل دور ہو جائے. اگر بات آپ کی سیلف رسپیکٹ پر آ رہی ہے اور آپ اپنے نارمز, اپنی ایتھکس کو بھی نہیں بھولنا چاہتے کیونکہ آپ ایک خاندان سے بلانگ کرتے ہیں, آپ خاندانی ہیں, آپ کی پرورش ہی ایسے ماحول میں نہیں ہوئی, سو ڈس رسپیکٹ کا جواب کس طرح سے دینا یہاں پر بنتا ہے؟ ویل دیکھیے, بڑا آپ نے ٹیکنیکل سا سوال پوچھ لیا جو ہم کارپوریٹ ٹریننگ میں سم ٹائم چیزیں کرواتے ہیں, کیونکہ وہاں پر یہ ریونج کافی زیادہ چیزیں ہیں, ایکوٹی, ٹالرنس, اس پہ ورک آؤٹ اس وقت پورے پاکستان میں ڈفرینٹ سیکٹرز میں ہو رہا ہے. دیکھیے, اگر میں بات کروں نا صرف اس کمپوننٹ کی کہ اس کو ڈیل کیسے, اس کے ڈیلنگ ٹیکٹکس کیا ہونے چاہیے کہ لوگ آپ کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیے, اس میں سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اپنے اینڈ پہ دیکھیں کہ ہمارے اندر فلا کیا ہے, کیا ہم لوگوں کی باؤنڈریز کو ٹچ تو نہیں کر رہے, ہم لوگوں کو ہرٹ تو نہیں کر رہے. سب سے پہلے اس کا ریویو کریں, جسے ہم کہتے ہیں کیتھارسس, سیلف کیتھارسس اور اپنا تزکیہ. آپ اپنے اندر چیز پیدا تو کریں کہ آئی کین بی رانگ, میں بھی غلط ہو سکتی ہوں. لیکن ہمارے یہاں پر موسٹلی جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہم ہر طرح سے ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں جو انسان زیادہ خود کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے نا, وہ زیادہ کہیں نہ کہیں انسیکیور بھی ہوتا ہے, لیکن اس نے اپنے اوپر ایک ماسکنگ کی ہوتی ہے کہ لوگ اس ماسک کے اندر, اس شیل کے اندر انٹر نہ ہو. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, جو لوگ اپنی غلطی نہیں نہ مانتے اور ہر ایک میں آپ کو الزام دے رہے ہوتے ہیں یا ان کی ہر سٹوری میں وہی وکٹم ہوتی ہیں, کسی نے ان کے ساتھ ظلم کیا, ان کے بہن بھائیوں نے بھی ان کے ساتھ ظلم کیا, ماں نے بھی ظلم کیا ہے, ورک پلیس پر بھی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بیوی نے بھی انہی کے ساتھ ظلم کیا, اولاد بھی ان کی رسپیکٹ نہیں کرتی. تو میرے خیال میں ایسے بندے کو نا تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. رحمہ, میں آپ کو اس پہ بڑی مزے کی بات بتاتی ہوں کہ اس وقت نا ہم ایک کمپنی میں ٹریننگ کروا رہے ہیں ریفلیکٹیو بیہیویئرس پہ. دیکھیے, آپ کا ہر ایکشن اور ری ایکشن ریفلیکٹ ہوتا ہے آپ کے آرگنائزیشن کے اندر, آپ کے گھر کے اندر, آپ کی ورک پلیس پہ, ایون کہ ریلیشن شپ میں ہر وقت ریفلیکشن ہی ہو رہی ہوتی ہے. اب ان بیہیویئرز میں ہم اسی پہ کام کروا رہے ہیں. وہ کیا چیزیں دیکھیں, ہم نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی آپ کا محاسبہ کر کے تھوڑا سا اپنے آپ کو ہولڈ آن کریں, اپنے آپ کو تھوڑا سا روک کے رکھیں, سیلف کنٹرول اپنے اندر پیدا کرنا ہے ہم نے. دیکھیں, ایک کیا ہوتا ہے, ایک شخص نے آپ سے کہا, اور ایک ہوتا ہے آپ فوری اس کا ریئیکٹیو بیہیویئر دیتے ہیں, آپ اس کا ریئیکشن دیتے ہیں, رد عمل دیتے ہیں. امپیکٹ کیا آتا ہے, وہ رد عمل کے جو آن دا اسپاٹ ہوتا ہے نا, تو اپنے آپ کو اس چیز سے روکیں. دیکھیں نا, ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ غصہ آ جائے تو یا تو بیٹھ جاؤ, یا جگہ چینج کر لو, یا لیٹ جاؤ, یا پانی کا گلاس پی لو. اب کیا چیز ہے, جسٹ مینٹین سم اسپیس, تھوڑی سی اسپیس مینٹین کریں, سب سے پہلے ضروری چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ نیگوسیشن اور ڈسکشن, کمیونیکیشن. آپ ان ڈسریسپیکٹفل بیہیویئر کو آپس میں بیٹھیں, اس پہ بات کریں تاکہ وہ چیزوں کو ریزالو اور اس کو ریزالو کیا جا سکے, اسے حل کیا جا سکے. دیکھیں, جسے کہتے ہیں نا, آپ اس کو جتنا بڑھتے رہنا دیں گے, جتنا وہ بڑھتا جائے گا, الٹیمیٹلی وہ اتنا زیادہ میزریبل ہوتا جائے گا. اور جو آپ نے بات کی کہ یہ جو مظلومیت کا ایک ٹیگ ہوتا ہے نا اپنے اوپر لگانا کہ میں مظلوم ہوں ہر اینڈ کے اوپر, یہ ایک سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے, ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, لیکن دیکھیں, اس کا لوگوں کو احساس نہیں ہوتا, اور جس کو احساس نہیں ہوتا وہ اپنی غلطی, اپنی خامی, کوتاہی کو کبھی دور نہیں کرتا. جب آپ کو احساس ہوگا تبھی آپ اس چیز کو کریکٹ کریں گے. ارد گرد کے لوگ کیسے احساس دلائیں؟ اگر آپ اسے پن پوائنٹ کریں گے, ڈائریکٹ ہٹ کریں گے, وہ اور چڑھے گا. سو انڈائریکٹ وے کیا ہو سکتا ہے؟ یس, اب دیکھیں, اس کا کریکٹیو میئر سب سے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ آپ اس کو ریئلائز اس وے میں کروائیں کہ اس کے ساتھ ایسی انگیجمنٹ پیدا کریں, اس کے ساتھ ایسی ڈسکشن میں انگیج ہوں جس سے اس کو اٹ سیلف ریئلائز ہو کہ آپ اس کو ڈائریکٹلی ہیٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے. اور دوسرا اس کا کریکٹیو میئر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے اس مظلومیت سے نکال سکتے ہیں. دیکھیے, اس مظلومیت کا جو ایک ٹیگ ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا, یہ آپ کی ایک سیلف پرسیپشن ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری بلیسنگس کو دیکھنا شروع کریں تو آپ دیکھیے کہ آپ خود کو عزت دینا شروع کریں گے, آپ معاشرے کو عزت دینا شروع کریں گے, آپ لوگوں کو عزت دینا شروع کریں گے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کو اپنی زندگی میں پروڈکٹیوٹی کے لیے اور عزت حاصل کرنے صرف لوگوں کی سمپتھیز چاہیے کہ لوگ آپ کی پرابلمس کو ایکنالج کرتے رہے؟ نہیں, ایسا مت کریں. آپ خود کو عزت دیں. دیکھیں نا, فار ایگزامپل, اگر ایک شخص شیف ہے, وہ اپنے کام کو خود عزت نہیں دیتا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت لو رینک کا کام کر رہا ہوں, تو الٹیمیٹلی کوئی دوسرا بھی اس کو عزت نہیں دے گا. اور جیسا آپ سوچتے ہیں الٹیمیٹلی آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے. اور ایک اور چیز, بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو دوسروں کی سمپتھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں. دے آر دا اٹینشن سیکرز. انسان جتنی اٹینشن سیک کرتا ہے, جتنے اپنے دکھڑے کسی کے سامنے روتا ہے نا,
ہمیشہ بات یاد رکھیے اس کی رسپیکٹ کوئی نہیں رہتی. آپ کے ساتھ لوگ ٹھیک ہے ہمدردی وقتی طور پر تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکلی نہ وہ آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور شاید وہ آپ سے ایک وقت آئے گا اریٹیٹ ہونے لگ جائیں گے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اگر کوئی بڑا آپ سے گھر میں کوئی بڑا آپ کی ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے, آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں آؤٹ آف رسپیکٹ یا آؤٹ آف دا ریلیشن شپ دیٹ یو بوتھ شیئر, آپ جس مرضی وجہ سے یو ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر دیٹ پرسن اور یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈس رسپیکٹ دیٹ پرسن ان رسپانس, ہمیں ایسی سچویشنس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ ویل اس میں ایک ہی کریکٹیو میئر ہے جو ہمیں بہت امپیکٹفل اور ہماری لائف کو پرسکون کر سکتا ہے, جس میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک ڈس رسپیکٹفل بیہیویئر جو ادر پرسن جو دیٹ کین بی دا سینئر ون جس کی طرف سے آپ کو مل رہا ہے اور آپ رسپونڈ کر کے بہت ہی گمبھیر صورتحال نہیں بنانا چاہتے, تو صرف آپ یہ کام کریں. ایک تو یہ کہ اگنورنگ پالیسی, تھوڑا سا چیزوں کو اسپیس دے کے روکیں, اپنے آپ کو سیلف کنٹرول پیدا کریں. اور سیکنڈلی اپنے اندر دیکھیں کہ اس سچویشن کے ساتھ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, بعض اوقات کچھ سچویشنز اس لیے پیدا ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے کہ وہ آپ کے اندر کوئی اصلاح کا پہلو پیدا کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں, بجائے کہ اس سچویشن کے اندر آپ کو اسٹریس آؤٹ ہو جائیں, آپ اینگزائٹی کا شکار ہو جائیں اور آپ اس کے جو ڈائریکٹلی جو الفاظ یا جو رویہ اس نے پیش کیا اس کے اندر ہی اپنے آپ کو بند کر لیں, بلکہ اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی خود کوشش کریں. کوئی نہیں نکالے گا آپ کو, نو بڈی ول ڈو فار یو, آپ کو خود کرنا ہے اس کے لیے. یہ چیز اپنے لیے تیار کر لیں, جو رویے جو چیزیں آ رہے ہیں آپ اس کے اندر ایک پہلو وہ تلاش کر لیں کہ میرے لیے اس میں سیکھنے کی کیا چیز ہے کہ مجھے نیکسٹ ٹائم یہ رویہ نہ فیس کرنا پڑے. بالکل ٹھیک ہے نا, بار بار آپ ایک ہی غلطی کر رہے ہیں اور آپ کو اس کے لیے ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہے, تو آپ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا بیونڈ دا اسکرین سوچیں کہ اس میں آپ کے لیے سیکھنے کی کیا چیز ہے, تاکہ عزت آپ کو اور خاموشی کچھ وقت کے لیے بہت لانگ ٹرم آپ کو عزت. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ٹریگر کیا چیز کرتی ہے, وہ بات اس پوائنٹ تک آتی ہی کیسے. آپ ان ٹریگرز کو ایوائڈ کریں, کوشش کریں کہ اگلا پرووک ہی نہ ہو. سو آپ اس طرح سے سچویشنز کو ایوائڈ کر سکتے ہیں. ویسے میں اس چیز کے بہت زیادہ فیور میں نہیں ہوں کہ آپ بہت زیادہ اگنور کریں, بہت زیادہ خاموش رہیں, اس لیے کیونکہ پھر اگلا آپ کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. بٹ یس, کہیں پر ایسی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہ رہے اور آبویسلی آپ نہ جواب دے سکتے ہیں نہ آپ ڈسرسپیکٹ کر سکتے ہیں, تو پھر وہاں پر یہی چیز ہے کہ آپ ٹریگر ہی نہ ہونے دیں اس چیز کو, آپ اس سچویشنس کو پرووک ہی نہ کریں. لیکن ایک اور چیز فوراً میرے ایک دم دماغ میں آئی ہے, میں چاہوں گی کوئکلی آپ اس کو آنسر کریں. میاں بیوی کا رشتہ یا کہیں پر بھی بات آپ کی ڈگنیٹی پر آتی ہے, اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے اگر خاوند ڈگنیٹی کا خیال نہیں رکھ رہا یا اگر بیوی ڈگنیٹی کا خیال نہیں رکھ رہی؟ دیکھیے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, وہ چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہے, اولاد کا اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ ہے, آپ کا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے, کمپنی میں آپ کے کولیگس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, ایون دین ہم کسی بھی فارم پہ اس کی بات کر لیں, اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ اس وقت جو کام کرنے کی ضرورت ہے, دیکھیے کوچنگ پہ کام کریں, کاؤنسلنگ پہ کام کریں, صرف ایک بلیمنگ کلچر پروموٹ نہ کریں جس سے ڈگنیٹی اور عزت خراب اور کمپٹیشن میں مت آئیں کسی کے ساتھ. تھینک یو سو مچ عائشہ اقبال فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. ویورز ابھی ایک بریک, ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک.